أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको खुश आमदीद इस क्लास में। ये क्लास जो हमने डिसाइड की थी कि तकरीबन 10 वीक यानी 10 सेशंस होंगे सिर्फ इसके। इससे पहले हमने कई बहुत ही तफसीली क्लासें की थी, लेकिन ये कि कुछ लोगों की ख्वाहिश पर इसको दोबारा से एक रिवाइज करने के लिए और ऑल्सो समराइज करने के लिए, तो जो लोग ऑलरेडी क्लासें अटेंड कर चुके हैं इंशाल्लाह उनके लिए ये एक रिफ्रेशर कोर्स होगा, और जो लोग पहली दफ़ा कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन किस्म की इंशाअल्लाह 10 सेशंस में आपको पूरी इस्लामिक हिस्ट्री का एक खाका समझ में आ जाएगा। और उस खाके के समझने के बाद फिर आप अपने तौर से मुख्तलिफ टॉपिक्स पे स्टडी कर सकते हैं, या इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा अगर आप सबकी इंटरेस्ट हुई कि इस स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर बाद में हम बात करें। लेकिन मेरा मानना यह है कि क्लास में या जब हम इस्लामिक हिस्ट्री सीखते हैं, तो अगर हम उसे सीक्वेंशियल अंदाज से स्टेप बाय स्टेप या समझिए कि एक तसलसल से ना सीखें, तो फिर एक तो ये कि उसका याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, और फिर ये कि जब आपको कोई वाकया कोई जिक्र करता है तो फिर आपके जहन में वो नक्शा आ जाता है। तो नक्शे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो है आपको सीक्वेंशियल चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद ऑफ कोर्स जो हमारा सोर्स है वो तो कुरान और हदीस है। तो कुरान और हदीस के को समझने के लिए और पढ़ने के लिए, और फिर अल्लाह ताला को हम सब मानते हैं, लेकिन अल्लाह ताला को जानना भी ज़रूरी है, पहचानना भी ज़रूरी है, तभी हमें इस्लाम पूरे तौर से समझ में आता है। क्योंकि अगर हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं और हमें इस्लाम की पहचान नहीं या अल्लाह की पहचान नहीं, तो फिर हमारा उस पे अमल करना मुश्किल भी हो जाता है और फिर ज़ाया भी हो जाता है। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश ये होगी कि हम अल्लाह ताला को जानें, पहचानें, अल्लाह ताला से अपने आप को कनेक्ट करें। इसी वजह से इस क्लास का जो सबटाइटल है वो है कनेक्टिंग द डॉट्स, यानी हम वो सारे डॉट्स कनेक्ट कर लें जो हमें अल्लाह ताला तक पहुंचाते हैं। जाहिर सी बात है, हमारे पास डायरेक्ट तो कोई वही नहीं आई, हमारे पास डायरेक्ट तो कोई ऐसा मैसेज, गैबी मैसेज नहीं आया, तो हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मैसेज है उसी को दूसरों से सुनते हैं, सहाबा कराम से और औलिया अल्लाह से और रिवायात के ज़रिए, हदीस के ज़रिए, और उसी को फिर हम मानते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये एक जो सिलसिला है, ये जो अपने आप को एक कनेक्ट करना है, इस क्लास में मैं ये कोशिश करूँगा, और आप सब होपफुली इस सफ़र में मेरे साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा। तो ये कोर्स जो है वो 10 हिस्सों पे मुश्तमिल होगा, और ये 10 हिस्से जो हैं वो बहुत ब्रीफली मैं आप लोगों को बता देता हूँ, और होपफुली इंशाअल्लाह, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है कि सिर्फ 10 सेशंस में पूरी इस्लामिक हिस्ट्री को कवर कर लें, लेकिन इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। तो हो सकता है बाज़ सेशंस थोड़े से आगे पीछे हों, लेकिन ओवरऑल जो इसकी थीम होगी कि हम पहले सेशन यानी आज हम तख्लीक़ कायनात पे बात करेंगे, क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स पे, और अल्लाह ताला के पैगंबरों की बात शुरू करेंगे। फिर हम सीरतुन नबी पे बात करेंगे, फिर खुलफाए राशिदीन पे, फिर चौथे सेशन में उमैयद खिलाफत और स्पेन में जो उमैयद खिलाफत है उस पर, फिर अब्बासी खिलाफत, फिर दूसरे मुसलमान अम्पायर्स जो गुजरे हैं, उसके बाद हम उस्मानिया खिलाफत का जिक्र करेंगे 7वें सेशन में, 8वें में मुगल अम्पायर, 9वें में जो 20th सेंचुरी के वाक़यात हैं उनको स्टडी करेंगे, और फिर प्रेजेंट तक यानी 21st सेंचुरी के टू 2024 तक, आज तक की हम एक अपडेट लेंगे और एक अपडेट देंगे इंशाअल्लाह ताला कि आज मुसलमान दुनिया में क्या हो रहा है। और उसके बाद फिर हम क़यामत की निशानियां और फितना दज्जाल और याजूज माजूज और ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी, और फिर बाकी चीज़ों पे इंशाअल्लाह डिस्कस करके जन्नत दोज़ख तक बात करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा पूरा जो इस्लाम का एक मैसेज है उसको हम पहले दिन से आखिरी दिन तक कवर करेंगे इंशाअल्लाह।
اچھا، یہ انٹروڈکٹری سیشن آئی ہوپ کہ آپ سب نے سنا ہوگا، کیونکہ انٹروڈکٹری سیشن میں جو جو چیزیں میں نے تفصیل سے بتائی ہیں وہ آج تو موقع نہیں ہوگا، لیکن آپ نے ابھی تک نہیں سنا تو پلیز دوبارہ سے سن لیجیے گا اس کلاس کے بعد اور یہ چارٹ بھی میں نے شیئر کیا ہے آپ لوگوں سے اس انٹروڈکٹری سیشن میں. تو یہ چارٹ آپ اپنے ہمیشہ سامنے رکھیے، کوشش کیجئے کہ پرنٹ کرا کے لگا لیں اپنے سامنے یا ہر کلاس میں سائیڈ میں رکھیں. کلاس کی سلائیڈز تو میں آپ کو دکھاتا رہوں گا، لیکن جب دوسری سلائیڈز بھی چل رہی ہوں تو آپ اس چارٹ کو اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد یہ ایک اور چارٹ ہے جس کے اندر بہت ہی بیسک سمپل انداز سے کہ اسلامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نبوت ملی اس کے بعد سے جو اسلامی حکومتیں قائم ہونا شروع ہوئیں تو وہ شروع سے لے کے پھر خلفاء راشدین آئے، ان کے بعد امیت خلافت آئی، تو یہاں تک تو کوئی دوسری خلافت یا کوئی دوسری امپائر موجود نہیں تھی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ عباسی خلافت جب شروع ہوئی تو اس وقت پھر اس کے پیرالل اسپین میں امیت خلافت چلنے لگی، ایران میں کچھ عرصے کے بعد سمنید خلافت تھی، پھر فاطمید جو ہے ایجپٹ کے ایریا میں شروع ہو گئی، سلجوکس جو ہیں وہ سینٹرل ایشیا سے دوبارہ اس طرف آنا شروع ہوئے، پھر روم میں سلجوکسی حکومت ہوئی اینڈ سو آن. تو یہ چارٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو اپنے ذہنوں میں رکھیے. اچھا، میں نے اپنی انٹروڈکٹری کلاس میں کہا تھا کہ آپ پلیز ایک نوٹ بک بنائیے، اگر ابھی بھی آپ کے پاس نہیں ہے تو تھوڑا سا ٹائم لے کے پلیز جائیے، نوٹ بک لیجیے اور اس کے اندر یہ سب چیزیں نوٹ کرنا شروع کر دیں، کیونکہ آپ کو بہت ضرورت پڑے گی. بعض ٹاپکس کو ہم تیزی سے کور کریں گے، بعض ٹاپکس پہ تھوڑا سا وقت لگائیں گے، لیکن جسٹ ٹو ریمائنڈ یو آل کہ ہم کلاس کے سیشن کے فوراً بعد ایک کوسچن آنسر کا سیشن ہوگا جو آج کی کلاس سے ریلیٹڈ ہوگا، اور پھر ہم ایک اوپن ڈسکشن کریں گے جس میں جتنا بھی آپ کے پاس وقت ہے انشاءاللہ میں موجود رہوں گا تو ہم سب ڈسکس کر سکتے ہیں. اچھا، تو یہ چارٹ ہو گیا. تو ہم جو شروع کریں گے آج کی کلاس وہ کریشن آف دا یونیورس سے ہے، پھر اسی طرح سے یہ جو آپ لوگوں کو میں نے انٹروڈکٹری کلاس میں بھی شیئر کیا تھا کہ کس طرح سے یہ 8-10 سیشن جو ہیں وہ آگے چلیں گے. اچھا، اب ریزن آف دس کورس ہے یہ بیسیکلی کنیکٹنگ دا ڈاٹس ہے، اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا اپنے دین سے، اپنے جو واقعات گزرے ہیں ماضی میں اپنے قرآن سے، اور خاص طور سے انبیاء علیہ السلام کا جو سلسلہ ہے سیکوینشلی اسٹیپ بائی اسٹیپ، تو ہم شروع سے لے کے ابتدائی کائنات سے لے کے انتہائی کائنات تک کا ذکر کریں گے تاکہ ہمارے ذہنوں میں ایک خاکہ بن جائے. اچھا، اور یہ بیسیکلی ہم گیپس فل کریں گے. اگر آپ سوچیں کہ آپ کو ہسٹری کی بہت سے واقعات یاد ہوں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، یا یہ کہ امیت خلافت کا، تو بعض اوقات آپ نے خطبات میں سنے ہوں گے یا تقریروں میں سنے ہوں گے یا آپ نے کوئی کتابیں پڑھی ہوں گی، تو ان کو بعض واقعات آپ کو بہت اچھی طرح سے یاد ہوں گے، لیکن ان کا آپس میں کنیکشن کیا ہے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، اور یہ پراببلی سب کے لیے یاد رکھنا بھی مشکل ہوتا ہے. تو میرا ماننا یہ ہے کہ اگر ہم اس کو شروع میں ایک دفعہ میجر ایونٹ سے اور میجر واقعات سے ایک دوسرے کو کنیکٹ کر دیں گے کہ اس کے بعد یہ ہوا، اس کے بعد یہ ہوا، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر جو آپ کی ایگزسٹنگ نالج ہے وہ کنیکٹ ہو جائے گی، اور جو آئندہ آپ پڑھیں گے اس کو ایک ڈائریکشن مل جائے گی. اور پھر باٹم لائن تو ہم سب کو پتا ہے کہ ہمارا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی کائنات کو سمجھنا ہوگا. قرآن شریف میں سورہ زاریات میں آیت نمبر 56 میں آیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنات اور بنی نوع انسان کو پیدا نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں. اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے یقیناً علماء کرام نے، مفسرین کرام نے بہت اچھی طریقے سے اس کی تفسیر سمجھائی ہے، لیکن اگر اس کو آپ بیسک اس میں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں ایز اے انسان پیدا کر دیا، پھر ہمیں ہدایت کے لیے قرآن دے دیا، پھر ہمیں اس کو سمجھانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو استاد دے دیا، پھر اس کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ نے آج تک کے دور میں ایسے ولی اللہ، ایسے محدثین، فقہا اور علماء دے دیے کہ جن سے پھر ہم اپنے آپ کو ان سب چیزوں سے کنیکٹ کرتے ہیں. لیکن ہمارا مقصد کیا ہے اس دنیا میں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. تو دنیا کو آپ دین سے الگ نہیں کر سکتے اور دین کو دنیا سے الگ نہیں کر سکتے، کیونکہ دنیا میں رہتے ہوئے ہی ہم عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ کی، رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کریں گے وہ پھر
ہمیں قرآن اور حدیث سے سمجھنا ہوگا. لیکن یہ کہ ہماری عبادت، ہر چیز میں عبادت ہونی چاہیے. اگر ہم جاب بھی کر رہے ہیں، اگر ہم کھانا بھی پکا رہے ہیں، اگر ہم اپنے بچوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، ہم جو ہے اپنے معاشیات اور معاشرت کو بہتر کرنے کی کوششیں بھی کر رہے ہیں، تو یہ سب چیزیں عبادت میں شامل ہو جائیں گی اگر آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلے. تو بیسیکلی ہمارا مقصد کلیئر ہو گیا کہ ہمارا وجود اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہے. اچھا، اب ایک اور چیز، قرآن شریف کی مختلف جگہوں سے علماء کرام نے ایمان مفصل بیان کیا ہے. اب ایمان مفصل کیا ہے؟ کہ اگر ان چیزوں پہ آپ کا ایمان نہیں ہے تو آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ مومن نہیں ہیں، آپ مسلمان نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہی بیسکس ہیں، یہی بیسک عقائد ہیں. تو ہم اس کو جلدی سے پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمارے ذہنوں میں ایک چیز شروع سے کلیئر رہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر، اور اس بات پر کہ ہر خیر اور شر صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر. اب آپ نے یہ دیکھ لیا کہ اللہ پہ ایمان، فرشتوں پہ، اللہ کی کتابوں پہ، اللہ کے رسولوں پہ، اس بات پہ کہ آخرت کا ایک دن آئے گا، دنیا ختم ہوگی، اور جو کچھ بھی خیر اور شر اس دنیا میں ہوتا ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے ہے. اور پھر یہ کہ موت کے بعد پھر ہم ایک دفعہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی آخرت کا ایک تصور ہوگا. تو ان سب چیزوں پہ ہماری بیسک انڈرسٹینڈنگ اور ایمان ہونا چاہیے. I believe in Allah and in His angels and in His books and in His messengers and the last day and in the fact that everything good or bad is decided by Allah, the Almighty, and in the life here, in the life after death. ٹھیک ہے. تو اب ہم نے اپنے زندگی کا مقصد سمجھ لیا، پھر ہم نے اپنے ایمان کی بیسک چیزوں کو سمجھ لیا، کیونکہ ہمارا دین انہی چیزوں سے شروع ہوتا ہے، انہی عقائد سے. اگر ہم ایک سیکوینشل انداز سے چلیں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ دین سیکھنے کے لیے بھی ہمیں پتا ہوگا کہ کن چیزوں کی زیادہ اہمیت ہے اور کن چیزوں کی میں پھر ڈیٹیل ہے. اچھا، ہسٹری کیوں امپورٹنٹ ہے؟ میں جو یہ کلاس تقریباً 2-3 سال پہلے شروع کی، کیونکہ میں نے خود یہ بات سیکھی کچھ پڑھ کے اور کچھ مطالعہ کر کے ان چیزوں کے اوپر، کہ ہسٹری بہت امپورٹنٹ ہے ہر مسلمان کے لیے. ویسے تو ہر انسان کے لیے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب ہدایت دیتا ہے تو جب آپ ایک اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ سے، یا کوئی بھی انسان جو مسلمان نہیں بھی ہے، جب وہ اپنے خالق کو یاد کرتا ہے یا اس سے مانگتا ہے کہ مجھے ہدایت دے دے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے. لیکن یہ کہ جب تک آپ چیزوں کو سمجھیں گے نہیں، اس وقت تک آپ پہچانیں گے نہیں اور مانیں گے نہیں. تو بائی انڈرسٹینڈنگ قرآن تھرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بھی یاد رکھیے کہ قرآن جو آج ہمارے پاس ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر قرآن اتارا، ان کے اوپر تمام وحی آئیں. تو پھر ہم نے ان سے قرآن شریف میں جو سٹوریز ہیں پیغمبروں کی اور بہت اچھے لوگوں کی، وہ سب کیا چیزیں ہیں؟ وہ بھی ایک ہسٹری ہے جو قرآن ہمیں بتاتا ہے. پھر وہ کہانیاں ہیں جو قرآن ہمیں سکھاتا ہے، اور پھر جو اگزامپلز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیں ان سے پھر ہم سمجھتے ہیں. تو اس وجہ سے ہسٹری بہت امپورٹنٹ ہو گئی. اسی طرح سے جو برے لوگ ہیں، جو ابو جہل تھا، جو بخت نصر تھا، جو ظالم لوگ تھے، ظالم بادشاہ تھے، ان کی کہانیاں بھی ہمیں پتہ چلتی ہیں قرآن سے اور حدیث سے. تو یعنی اگر ہم ان کی ہسٹری نہیں پتہ کریں گے، قرآن شریف میں ایسے بہت سے واقعات ہیں جس میں بنی اسرائیل نے یا قوموں نے اپنے اپنے نبی کو قتل کر دیا تھا. تو جب ہم یہ نہیں سنیں گے، جب ہم حابیل اور قابیل کا واقعہ نہیں سنیں گے، تو ہمیں خیر اور شر میں تمیز کرنا مشکل ہو جائے گا. تو اس وجہ سے اسلامک ہسٹری بہت امپورٹنٹ ہے، ہسٹری امپورٹنٹ ہے، اس میں بھی کہانیاں ہیں، اور پھر وہ اگزامپل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی. تو اب ہم جو ہیں آج کے دن، آج ہم اور آپ آمنے سامنے ہیں، کلاس میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں. تو ہم کیسے پتہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا چیز پسند کی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں. ہم اپنی دنیا گزار کے انشاءاللہ ہم سب لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں. تو ہمیں صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے، اس کے اندر بہت سے طریقے ہیں، کہ اللہ کو ماننا ہے، اللہ کے رسول کو ماننا ہے، پھر اللہ کی ماننا ہے، یعنی اللہ نے جو ہم سے کہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کو ماننا ہے. اور اللہ کے سب سے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں،
چونکہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے تو ان کی ہر ادا سے محبت کرتا ہے. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب کی ہر ادا کو ایز اے سنت اپنائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم صحیح راستے پہ رہیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ سب بیسک چیزیں میں شروع میں چاہ رہا تھا کہ ہم ان چیزوں کے بارے میں ہمیں پتہ رہے. تو اب آپ دیکھیے ایک چارٹ ہے جو میں نے ایسے ہی بنایا تھا کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور تمام پیغمبروں کو بھیجا. پھر یہ کہ جو اس سے پہلے جو اچھے لوگ آئے تھے ان کی کہانیاں سنائیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دے کے بھیجا. پھر صحابہ کے اقوال ہمیں دیے، صحابہ کرام جنہوں نے پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگائی، ان کے پھر جو اقوال ہیں وہ بھی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں کیونکہ وہی بہت سے وہی سینہ بہ سینہ بھی چل رہے ہیں اور ڈاکیومنٹڈ بھی چل رہے ہیں. اس کے بعد تابعین آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب سے بہترین دور میرا ہے، پھر اس کے بعد میرے صحابہ کا ہے اور اس کے بعد پھر تابعین کا ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اقوال صحابہ، تابعین اور تبع تابعین یہ سب ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے اور اسی سیکوینس میں ہمیں انفارمیشن چلتی چلی آ رہی ہے. تابعین میں آپ کو امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل یہ سب لوگ ملتے ہیں. بعض لوگ ان میں سے تبع تابعین ہیں جو آپ کے سارے مفسرین ہیں یا محدثین ہیں، امام بخاری، امام مسلم، وہ اسی سلسلے میں آپ کو کہیں نہ کہیں نظر آتے ہیں. محدثین ہو گئے، پھر فقہا ہو گئے جنہوں نے دین کا علم سیکھا اور پھر مسائل آپ کے سامنے پیش کیے اور ان کا حل بتایا. وہ تمام فقہا کی آپ کو ضرورت ہے، محدثین کی ضرورت ہے. پھر صالحین جو اللہ تعالیٰ نے جن کو صالح بنایا، جو کہ پورے دل اور جان سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ایز این ایگزامپل. پھر ٹرو اسلامک اسکالرس یعنی علماء کرام جن کو اللہ نے اپنے دین کی سمجھ دی. آج کل اس نئے دور میں ہم لوگ بڑے آرام سے بہت سے جس مکتبہ فکر سے، جس اسکول آف تھاٹ سے ہمارا تعلق نہیں ہوتا، ان کے علماء کرام کو ہم بڑی آسانی سے برا بھلا کہہ دیتے ہیں. تو اس چیز سے بھی ڈریے. آپ اللہ کے دین کی عزت کرنے کے لیے ہر عالم سے محبت کیجیے اور اس سے سیکھیے. اگر آپ کو یہ چیز پتہ چل جاتی ہے وہ عالم یعنی عالم نہیں ہے بلکہ عالم سو ہے، یا یہ وہ آپ کی اسٹڈی کے مطابق وہ دین کو صحیح سے ریپرزینٹ نہیں کر رہا، تو پھر آپ اس کو نہیں مانیے. لیکن برا بھلا مت کہیے، کسی کو گالی گلوچ مت کیجیے کیونکہ سب سے بہترین اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور ہم ان کی سنت پہ چلتے ہیں. تو ہمیں ادب و لحاظ رکھنا ہے، اپنے بڑوں کا ادب کرنا ہے، علماء کا ادب کرنا ہے، اور اسی طریقے سے ہم پھر اپنی زندگی کو دین کے مطابق چلا سکتے ہیں. اور پھر ظاہر سی بات ہے ہم اور آپ، یعنی ہم اور آپ آج یہاں بیٹھے ہیں، پھر ہم اوپر دیکھنا شروع کریں تو ہمیں ان لوگوں سے سیکھنا ہے، ان کی کتابوں سے، ان کے اقوال سے، ان کی سنتوں سے انشاءاللہ. تو ہمارا کنیکشن اللہ سے ہو جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے آپ کا قلبی کنیکشن، روحانی کنیکشن تو ڈائریکٹ ہے آپ کا. اس کے لیے ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، ایون کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا کنیکشن ڈائریکٹ اللہ سے ہے. لیکن آپ وہ تمام چیزیں سیکھیں گے کیسے؟ وہ تمام چیزیں آپ اس طرح سے سیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ ایک چیز یہ کلیئر ہو گئی. اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں دنیا کے شروع ہونے کی، کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، یہ پارٹ آف ہمارا ایمان ہے. اچھا، پھر جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کیا اس کائنات کو بنانے کا، تو اس نے کہا کن، اور ہو گیا. کن کا مطلب ہو جا، اور فیکون ہو گیا. تو اس کے اوپر پھر ایک نور کریٹ ہوا. اللہ تعالیٰ کا ایک سافٹ سا نور جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے ایک نور کریٹ کیا، جو کہ بہت ہی، جس کو آپ سمجھیں کول اینڈ سافٹ تھا، نرم سی روشنی تھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس روشنی سے اینجلز کو پیدا کیا، یعنی فرشتوں کو پیدا کیا اسی نور سے. اسی لیے جتنے فرشتے ہیں وہ سب نور سے بنے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں کو پیدا کیا اسی نور سے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے فرشتوں کو پیدا کیا، پھر اسی نور سے اللہ نے ہماری روحوں کو پیدا کیا. یعنی جو آج ہمارے جسموں کے اندر، ہمارے قلب میں، ہمارے دل میں جو روح ہے، روح کا مسکن قلب ہوتا ہے، تو وہاں پہ جو روح ہے وہ بھی نور کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی روحیں، جتنے بھی انسان بنانے تھے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک اس پلانٹ پہ، وہ اللہ تعالیٰ نے وہ تمام سولز کریٹ کر لی، روحیں کریٹ کر لی، اور پھر انہوں نے ان روحوں کو سلا دیا. لیکن پھر اس کے بعد یہی نور، اب یہ ظاہر سی بات ہے اس میں بہت سے مطلب علماء کرام کی مختلف رائے ہیں، لیکن اوور آل جو ایک کانسیپٹ ہے وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں. پھر یہی نور جو ہے، ظاہر سی بات ہے اس میں روشنی تھی، اس میں تیزی پیدا ہوئی، روشنی تیز ہوئی، اور اس میں طاقت پیدا ہوئی، اور یہ ایک آگ بن گئی، ایک نار بن گئی.
پھر اللہ تعالیٰ نے اس نار سے، اس بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں سے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو کریٹ کیا، کیونکہ جن بھی اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہیں جو اسی دنیا میں ہیں۔ اچھا، اب یہ سب چیزیں بہت زیادہ مزید بھڑکتی رہیں، اور وہ جو نور تھا سافٹ سا، وہ اب بہت ہارش سا ہو گیا، بہت بھڑکتی ہوئی آگ ہو گئی۔ تو اس پھر آگ سے پھر جو سائنٹیفک تھیوری ہے، بگ بینگ تھیوری، اس سے کافی مماثلت ہے ہمارے اس اعتقاد کی کہ پھر ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ اس دھماکے میں کوئی آواز نہیں تھی، لیکن یہ کہ اس سے پھر ہر چیز کی تخلیق کی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ تقریباً 14 بلین ایئرز اگو یہ واقعہ پیش آیا، اللہ عالم۔ اس کے بعد ٹائم اینڈ اسپیس، جس زمان اور مکان، یعنی کہ یہ جو وقت ہے جو ہمارا ہر وقت ٹک ٹک کر رہا ہے گھڑیوں پہ، اور ہمیں پتا ہے کہ اب اتنے بج کے اتنے منٹ ہوئے، یا یہ جو وقت ہے جو گزر رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے بنائے، اور اللہ تعالیٰ کی جو اپنی ذات ہے، وہ ان تم سب چیزوں سے مبرہ ہے۔ ٹائم اینڈ اسپیس میں انسان ہے، تو ٹائم اینڈ اسپیس گاٹ کریٹڈ، یعنی کہ ایک جو اسپیس جس میں ہم رہتے ہیں اور جو وقت ہے، تو زمان اور مکان بھی کریٹ ہوا۔ پھر اسی کے بعد کلسٹرز بنے، گیلیکسیز بنی، پلانٹس بنے، اور پھر جتنے دنیا اور کائنات میں جو بھی چیزیں ہیں وہ آبجیکٹس کریٹ ہونا شروع ہو گئے، لیکن اس میں بھی ملینز اینڈ ملینز آف ایئرز لگے۔ تو یہ تمام جو سائنٹیفک فینومینا آج ہم پڑھتے ہیں، یہ جو ہے اگر آپ اس کو، اب انشاءاللہ تعالی ہم اس میں مزید بات کریں گے کہ جیسے آج ابھی لیٹسٹ جیمز ویب ٹیلیسکوپ جو بھیجی ہے، جو ہبل ٹیلیسکوپ سے کہیں زیادہ طاقتور ہے، وہ اب ہمیں 8 اور 9 بلین ایئرز پہلے کی لائٹ جو ہے اس کی تصویریں لا کے دیتی ہے، کہ ہمیں پتہ چلے کہ اس وقت کیا تھا۔ تو تقریباً 3 4 مہینے پہلے سائنس ٹوٹلی یہ بلیو کرتی تھی کہ بگ بینگ ہوا تھا، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اب جیمز ویب ٹیلیسکوپ بھیجنے کے بعد اب یہ لوگوں نے، بہت سے جو فزسسٹ ہیں اور جو سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے اس تھیوری کو بھی ڈسکارڈ کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، بگ بینگ سے بھی پہلے کچھ تھا، سبحان اللہ۔ تو وہی والی بات ہے نا کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا۔ تو بگ بینگ سے پہلے بھی، اب یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی کچھ تھا، اور یہ تمام چیزیں جو ہمیں قرآن نے بتا دی ہیں وہ حق ہیں۔ باقی سائنس جو ہے وہ ہماری دوست ہے، کیونکہ وہ ہمیں چیزیں، اللہ کی نشانیاں بتاتی چلی جاتی ہے۔ اگر آپ سائنس کو ماننے لگے اور اللہ کو اس پورے اس سے نکال دیا، تو پھر یہی چیز تباہی و بربادی بن جاتی ہے۔ لیکن آپ نے اللہ کو مانتے ہوئے، اللہ کی مانتے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے، جب آپ سائنس کو اسٹڈی کریں گے، تو ہر لمحے، ہر سائنس کی نئی ایجاد پہ آپ کو اللہ کی نشانی نظر آئے گی، اور یہی ہمارا دین ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، تو پھر یہ جو دنیا ہے، جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، یہ بھی ایک چھوٹی سی، پوری کائنات کے مقابلہ میں اس کا تو کوئی شاید وجود ہی بہت چھوٹا سا ہے، ڈاٹ کی شکل میں بھی نہیں دکھا سکتے آپ، جتنا بڑی کائنات ہے یہ۔ تو پھر یہ ہماری دنیا بھی کریٹ ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو جمع کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو کریٹ کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانی روحوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا، یہ قرآن شریف میں ہے، الست بربکم، ایم آئی ناٹ یور گاڈ؟ تو تمام روحوں نے یک زبان ہو کے بولے، تمام روحیں بولیں، قالوا بلا، یس، کہ یقیناً انڈیڈ آپ ہی ہمارے لارڈ ہیں، آپ ہی ہمارے خدا ہیں، آپ ہی ہمارے خالق ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو سلا دیا، اور بقول کسے کہ وہ ان کو ایک جیسے کولڈ اسٹوریج میں باڈی کو رکھ دیتے ہیں نا، اسی طرح روحوں کو سلا دیا، ایک کولڈ اسٹوریج میں ڈال دیا۔ اب جیسے جیسے انسان اس دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں، ویسے ویسے ان کی روحیں، یہاں سے جسم جو ہے زمین سے آتا ہے، مٹی کا بنا ہوا، اور اللہ تعالیٰ وہاں سے روح ماں کے پیٹ میں، جب 4 مہینے پریگننسی ہوتی ہے تو ماں کے پیٹ میں جب روح اللہ ڈال دیتا ہے، تو اس وقت پھر وہ ایک انسانی شکل میں ماں کے پیٹ میں اس کا دل دھڑکنے لگتا ہے، اس کی روح آ جاتی ہے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ اس دنیا میں سب کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو بیسیکلی یہ ایک پروسیس ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جو ہے یہ نور اور نار جو ہے، یہ نور اور آگ، تو پھر ہم نے اس کا آلریڈی ذکر کر لیا کہ لا آف سائنس ہے، کہ یہ بڑھتے بڑھتے پھر ایک طاقتور ڈاٹ سا بن گیا، اور پھر وہ ایکسپلوڈ ہوا، تو پھر یونیورس، پوری یونیورس came into being. تو ٹائم، اسپیس اینڈ میٹر اسٹارٹ ہو گیا with this big bang. Clusters, galaxies, planets, other objects were created and still growing. Galaxies ابھی بھی ایکسپینڈ ہو رہی ہیں۔ سائنس نے اس چیز کو ثابت کر دیا ہے کہ گیلیکسیز جو ہیں وہ روزانہ بن رہی ہیں، روزانہ تباہ ہو رہی ہیں،
کائنات میں ایسے ایسے آبجیکٹس ہیں جو ستارے ہیں جو پھٹ رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں، نئے بن رہے ہیں، لیکن پوری کائنات ایکسپینڈ ہوتی چلی جا رہی ہے. اچھا، اور یہ ایک فینومینل ریٹ کے اوپر چل رہا ہے. جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کی کائنات کتنی وسیع ہے، اس کی حدوں تک کیا اس کے 1% تک بھی ہم ایز اے انسان نہیں پہنچ سکے. ہمارا جو سولر سسٹم ہے، جو پورا آپ سمجھیے کہ سولر سسٹم ایک سورج کے گرد ہمارے سارے پلانٹس ریوالو کرتے ہیں، تو وہ سب جو ہیں یہ کریٹ ہوئے، پھر ان کا ایک نظام بنا، یہ ایک بیلنس میں آئے. یہ سب چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئیں. اچھا، اب ہم ایک چیز تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں. ظاہر بات ہے بہت زیادہ وقت تو نہیں ہے، لیکن سورہ یونس آیا 3 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه ذالکم اللہ ربکم فاعبدوه افلا تذکرون. صدق اللہ العظیم. یقیناً تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی 6 دنوں میں، پھر وہ عرش پر متمکن ہو گیا اور وہ تدبیر کرتا ہے ہر معاملے کی، نہیں ہر معاملے کی، وہ تدبیر کرتا ہے ہر معاملے کی. نہیں ہے کوئی بھی شفاعت کرنے والا مگر اس کی اجازت کے بعد. وہ ہے اللہ تمہارا رب، بس تم اسی کی بندگی کرو. تو کیا تم نصیحت اخذ نہیں کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بہت سی ڈیٹیلز بتائی ہیں اس دنیا کے تخلیق ہونے کی، اور پھر کس طرح سے ساری چیزیں سیٹ اپ ہوئیں. تو اس کو ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ قرآن سے ہمیں بہت کچھ ملتا ہے. یقیناً آپ سب نے اس کو پڑھا ہوگا، ترجمہ بھی پڑھا ہوگا، تفسیر بھی پڑھی ہوگی، لیکن ایک اس کو ہم ایک سمرائز کر رہے ہیں. تو قرآن کہتا ہے کہ یہ ہیونز اور ارتھ، ہیونز اصل میں ہم انگلش میں جنت کا ترجمہ ہیون کرتے ہیں، لیکن ایکچولی ہیونز جو انگلش میں استعمال ہوتا ہے، ہیونز اینڈ ارتھ، یہ تمام آسمانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہیونز یعنی تمام آسمان، 7 آسمان، اور زمین ور کریٹڈ ان 6 days قرآن میں آیا ہے. اچھا، قرآن نے لفظ یوم استعمال کیا ہے، تو بعض اوقات ہم اس دنیا کے زمان و مکان کی حالت میں ایک دن کو ایک دن سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو بہتر پتا ہے کہ ایک دن ایکچولی اس جو اللہ کا ایک دن ہے وہ اس دنیا کے کتنے دنوں پر ہے. تو قرآن میں 2 جگہ مختلف جگہوں پر آیا، ایک جگہ 50,000 سال ہے اور ایک جگہ 1,000 سال ہے، کہ اتنے سالوں کا اللہ کا ایک دن ہے. اللہ عالم بالثواب. So scholars say that 6 days means 6 different sets of time. اللہ عالم. اچھا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو کریٹ کیا سب سے پہلے، یعنی کہ اس پورے سمجھے سولر سسٹم میں زمین کریٹ ہو گئی، بالکل بیرن زمین، کوئی چیز نہیں اس پہ. پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو کریٹ کیا. پھر اللہ تعالیٰ کا عرش، کیونکہ زمین پہ پانی تھا تو اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پہ تھا اس وقت. اور پھر جب آسمان کریٹ ہو گئے، 7th ہیونز کریٹ ہو گئیں، تو اللہ تعالیٰ کا عرش پھر سمجھیے کہ 7ویں آسمان کے اوپر چلا گیا. پھر اس کا 3rd اسٹیپ یہ ہوا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو سیٹ اپ کرنا شروع کیا. کس کے لیے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے، حضرت آدم علیہ السلام کی امت کے لیے، یعنی انسان کے لیے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو سیٹ اپ کیا. تو یہ سیکوینس یاد رکھیے، اگین ہر وقت اپنے ذہن میں رکھیے کہ یہ سب چیزیں کس طرح سے ہوئیں، کیونکہ ہماری کلاس کا مقصد یہی ہے کہ ہم کنیکٹ کر سکیں. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک کن فیکون سے پوری کائنات شروع ہوئی. اس کے بعد پھر جب چیزیں ڈیولپ ہونا شروع ہوئیں، پھر اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، زمین کے بعد آسمان بنائے، آسمانوں پہ پھر اللہ کا عرش چلا گیا، اور پھر زمین کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے سیٹ اپ کرنا شروع کر دیا. اب کائنات میں جو ہے پلانٹس ہیں، زمین ہے، سولر سسٹم ہے، گیلیکسیز ہیں، ہر گیلیکسی کے اپنے سولر سسٹم ہے، ہر کلسٹر میں ملینز آف گیلیکسیز ہیں، پھر سپر کلسٹرز میں آپ سوچیں ملین آف کلسٹرز آف گیلیکسیز ہیں. تو یعنی کہ یہ ایک لامتناہی سلسلہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے سب کچھ ایگزسٹ کر رہا ہے، اور اس سب چیزوں میں چیزیں جو ہیں وہ بدل رہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ دیکھیے، یہ ایک آپ کا سولر سسٹم ہے. سولر سسٹم یقیناً آپ لوگوں نے سب کچھ دیکھا ہوگا کہ یہ سورج ہے، اور اس کے گرد اس اپنے اپنے مدار میں یہ سارے پلانٹس گھوم رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص سسٹم بنا کے ایک خاص سپیڈ میں، خاص
کشش ثقل، گریوٹی کے تھرو یہ تمام چیزیں گھوم رہی ہیں، اور اس میں ہماری زمین بھی ہے. تو ہم جو بھی باتیں کریں گے آج کے بعد وہ صرف اور صرف اس زمین کی باتیں کریں گے. آف کورس آسمانوں کی باتیں بھی کریں گے، لیکن یہ کہ زمین کے اندر ہمیں اللہ نے کس مقصد کے لیے بھیجا اور ہماری ہسٹری کیا ہے، ہماری تاریخ کیا ہے، جس کو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ. اچھا، اب ایک چھوٹا سا جو ہے انفارمیشن، اس کو بھی بہت تیزی سے چلوں گا، کہ جب بگ بینگ کے بعد ہوا کیا. تقریباً 14 بلین سال پہلے یہ سب کچھ ہوا. اس کے بعد پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ چیزیں سیٹ اپ ہونا شروع ہوئی. تو یہ جو دنیا کا وقت ہے، دنیا کے سال ہیں، ان میں تقریباً 12 بلین سال پہلے ملکی وے گیلیکسی بنی. یعنی ملکی وے گیلیکسی جس گیلیکسی میں ہم رہتے ہیں، ملکی وے گیلیکسی ایک چھوٹی سی گیلیکسی ہے، اس کے علاوہ ملینز اینڈ ملینز آف گیلیکسیز اور ہیں. تو اس چھوٹی سی جب گیلیکسی بنی، وہ تقریباً سائنٹسٹ کے مطابق 12 بلین سال پہلے ہوئی. پھر 4.5 بلین سال پہلے ہمارا سورج اور یہ سولر سسٹم قائم ہوا. آپ سوچیے ہمارا سولر سسٹم کو قائم ہوئے بھی کتنا عرصہ ہوا ہے. پھر تقریباً 4.5 بلین ایئرس پھر فارمیشن آف مون، کیونکہ سارے پلانٹس بننا شروع ہو گئے. اور پھر جو ہے تقریباً 4.5 بلین ہی کہ اس کے تھرڈ اسٹیپ یہ ہوا کہ پھر ہمارا پلانٹ اپنا فنکشن میں آیا. 4.4 بلین ایئرز اگو یہ جو اوشنز آن ارتھ ہیں، وتھ کنسسٹنٹ رین، پھر ملینز آف سال بارش ہوتی رہی، پوری دنیا میں پانی ہو گیا. اتنی بارش ہوئی کہ مطلب آپ اس کو پتہ ہی نہیں ہمیں کہ کتنے سال، کتنے ہزار سال تک بارش ہوتی رہی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 4.1 بلین اگو ارلیسٹ لائف آن ارتھ. اچھا، آپ یہ بھی سیکوینشلی یاد رکھیے کہ انسانوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین کو سیٹ اپ کرنا شروع کر دیا ہے. یہاں پہ گھاس پھوس اور حشرات اور جانور اور یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ اب اللہ نے تخلیق کرنا شروع کر دی ہیں اسی دنیا میں. تو جو ہمیں کوئی پہلی ملتی ہے، جو ہمیں پہلے ہی کوئی لائف ملتی ہے وہ زمین پہ، وہ تقریباً 4.1 بلین ہے. اسی طرح سے میس ایکسٹنکشن ہوئی پھر تقریباً 445 ملین ایئرز پہلے. پھر ایک ایکسٹینشن ہوئی جس میں وولکینوز اور میٹیورز اور جو بھی ہوا اللہ عالم. لیکن پھر یہ کہ تقریباً 3/4 آف دنیا تباہ ہو گئی تھی. تو اس میں سے بہت کم لوگ سے مراد یہ کہ بہت کم اسپیشیز یا جانور یا چیزیں بچی تھیں. اس کے بعد 252 ملینز پھر میس ایکسٹنکشن ہوئی اور تقریباً 90% ایلیمینیٹڈ ہو گئے، جس میں آپ جو کہانیاں سنتے ہیں ڈائناسورز یا میمت یا جو بہت بڑے بڑے جانور تھے وہ سب ختم ہو گئے. اس کے بعد پھر 2.8 ملینز اگو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہومو سیپینز ہیں، جن کو سائنس یہ کہتی ہے کہ جو انسانی ارتقاء ہے، یہ وہاں سے پھر یہ وہ ہومو سیپینز ہیں. اس کے بعد پھر ایک نئی ریسرچ کے مطابق ہومو سیپینز کی بھی ایک ٹرم آتی ہے، جو کہ کہتے ہیں کہ افریقہ سے ایوالو ہوئے اور پھر وہ آہستہ آہستہ مائگریٹ کر کے مڈل ایسٹ، یورپ، ایشیا، آسٹریلیا اور امریکہ کے کانٹیننٹس میں آ گئے. اب اللہ عالم یہ ہمیں سائنس بتاتی ہے، اور ہم اس کو ایز اٹ از اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم ایک سیکوینس پتا کر سکیں. 12,000 سال پہلے پھر یہ کلائمیٹ وارم ہو جاتی ہے، پھر بیچ میں آئس ایج بھی آتی ہے، اور تمام چیزیں جو آپ پڑھتے ہیں کتابوں میں، آپ نے موویز میں دیکھی ہوں گی، یہ تمام چیزیں آنا شروع ہو گئیں. پھر 10,000 سال پہلے تقریباً، جو میں نے اپنی انٹروڈکٹری کلاس میں بتایا تھا کہ ڈومیسٹیکیشن آف اینیملز ہو گئی، گائے، بکری، شیپ، یہ تمام چیزیں جو ہے لوگوں نے اس کو یوز کرنا شروع کیا، گھاس پھوس سے وہ چرتے تھے. اسی طرح سے پھر ہمیں ملتا ہے تاریخ میں، سائنسی تاریخ میں اور تاریخ جو ہم کتابیں پڑھتے ہیں، کہ تقریباً 7,500 سال پہلے فلڈنگ آف بلیک سی اینڈ میڈیٹرینین سی ہوئی تھی. تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ میڈیٹرینین سی جو ہم کہتے ہیں، یہ میں بھی کہ حضرت نوح علیہ السلام والا جو سیلاب تھا، یہ تقریباً اس وقت آیا تھا 7,500 سال پہلے. پھر 3,800 سال پہلے بیبیلونین اینڈ میسوپوٹیمین سیویلائزیشنز شروع ہو چکی تھی، اور وہاں پہ باقاعدہ لوگ جو ہیں آرگنائز طریقے سے زندگی گزارنا شروع کرتے تھے. اسی طرح سے 3,000 سال پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کا وقت تھا، انہوں نے سولومن ٹیمپل بنایا. 2,500 سال پہلے پرشین امپائر شروع ہو گئی. تقریباً 2,450 سال پہلے توریت اتری اور اس کو کلیکشن اس کی گئی. رومن امپائر قائم ہوئی 2050 میں. کرسچینٹی یورپ میں
تقریباً 2000 سال اس کو ہو گئے، اور پھر رائز آف اسلام جو ہے تقریباً 1450 سال پہلے رائز آف اسلام ہوا. تو یہ ایک آپ کو چھوٹا سا، یہ بھی بہت ضروری تھا اپنی اس کائنات کو سمجھنے کی اور جہاں تک ہم آج تک پہنچے ہیں. اب ایک چھوٹا سا لیسن اور، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہسٹری کو کتنے ایراز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. پری ہسٹری جو تقریباً 600 بی سی، میں نے آپ کو انٹروڈکٹری کلاس میں بتایا تھا کہ بی سی سے مراد بیفور کرائسٹ، بیفور کامن ایرا یا قبل مسیح. تو 600 قبل مسیح میں جو وہ ہے وہ اسٹون ایج تھی، کہ اس وقت جو انسان تھے وہ جو ہے وہ بناتے تھے، پتھروں سے اپنے اوزار بناتے تھے، اس سے ہنٹنگ کرتے تھے، اور زیادہ تر ٹولز وغیرہ سب پتھر سے بناتے تھے. پھر برونز ایج آئی، اس میں جو ہے برونز سے اس کو پتھر کے بجائے برونز جو بہتر چیز تھی، اس سے انہوں نے اپنے اس کو اپنے اوزار بنانے شروع کیے. اور یہ بیسیکلی ٹن اینڈ کاپر کو وہ پگھلا کے اس کو بناتے تھے، اور اس کو مکس کر کے پھر ان کے اوزار یا ان کے ٹولز جو ہیں ہنٹنگ کے وہ بہت بہتر ہو گئے تھے. پھر آئرن ایج آئی، جبکہ سب ہر چیز پر لوہے میں چینج ہو گئی اور لوہے سے ہر چیز بننے لگی، اور وہ سلسلہ آپ سمجھیے کہ آج تک بھی چل رہا ہے. لیکن یہ تقریباً 1300 بی سی سے لے کے 600 بی سی تک یہ ایج رہی. اچھا، پھر کلاسیکل ایرا آیا اس وقت 600 بی سی میں ہی، جب آپ نے تقریباً اسی وقت جو ہے وہ سوکریٹیز فلسفی اور یہ آپ کے اینشنٹ گریس، ان لوگوں نے بڑے علم حاصل کرنے شروع کیے. یہ ابھی بھی عیسیٰ علیہ السلام سے 600 سال پہلے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ کہلاتا ہے کلاسیکل ایرا، جس میں اینشنٹ گریس، اینشنٹ روم، پرشین امپائر، پھر اس زمانے میں زورواسٹرینزم ایک ریلیجن تھا جس کی ہم بات کریں گے آگے چل کے، بائزنٹائن امپائر 285 سے 1453 اے ڈی تک وہ چلی. اسی طرح سے پھر مڈل ایجز آئیں، اس میں پھر انسٹیبلٹی اینڈ رائز اینڈ فال ہوا. یہ بھی تقریباً 476، یعنی آپ سمجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 100 سال پہلے سے لے کے جو ہے یہ 1450 تک ہوا. پھر ارلی مڈل ایجز، کولیپس آف رومن امپائر ہوا. ہائی مڈل ایجز، رائز آف کیتھولک چرچز ہوا، کروسیڈز ہوئیں. پھر لیٹ مڈل ایجز، بلیک پلیگ آئی، بیماری آئی. پھر یورپ کی پروگرس شروع ہوئی اور پرنٹنگ پریسز بنی، اور پھر علم پھیلنا شروع ہو گیا. ارلی ماڈرن ایرا جو کہتے ہیں وہ بیسیکلی فلسفی، رائٹنگ، اس دور میں شیکسپیئر آیا، ڈاونچی آیا، کرسٹوفر کولمبس آیا. تو جو بیسیکلی ریسرجنس آف فلسفی ہوئی، جو آپ سمجھیے کہ 600 قبل مسیح میں جو چیزیں ہوئی تھیں اور اب ختم ہونے لگی تھیں، اب آہستہ آہستہ وہ چیزیں دوبارہ سے بہت ہی آرگنائز طریقے سے آنا شروع ہو گئیں. یہ سب آپ پڑھ سکتے ہیں کہ کولمبس کے جو ہے وہ ایک اٹالین ایکسپلورر تھا، ڈاونچی جو تھا وہ ایک اٹالین پولیمیتھ تھا، اور شیکسپیئر جو تھا وہ پلے رائٹ تھا، پوئٹ تھا اور ایکٹر تھا. تو یہ تمام چیزیں آج بھی، اب ان لوگوں کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو ایک دور کا پتہ ہونا چاہیے کہ کس دور سے ہم گزرے. بہت ہی رفلی سمجھیے یہ سب چیزیں ہوئی ہیں. اچھا، پھر ہسٹوریکل ایرا جو ہے 1750 سے پریزنٹ میں انڈسٹریل ریولوشن آیا. پھر آپ کا ٹیکنالوجیکل ریولوشن آیا، امریکن ریولوشن آیا، فرینچ ریولوشن، انڈیپینڈنس وارز ہوئیں، اپنی اپنی جو ہے چیزوں کو اپنے اپنے پرزرو کرنے کی. اٹالین ریولوشن آیا، کولونائزیشن اینڈ امپیریلزم شروع ہوا. یہ سب 1750 سے لے کے آج تک. اور اس کے بعد ورلڈ وار 1 ہوئی، گریٹ ڈپریشن آیا، پھر ورلڈ وار 2 ہوئی، پھر انفارمیشن ایج آ گئی جس میں ہم لوگ رہ رہے ہیں. لیکن اب ہم ایز وی اسپیک، شاید اسی سال اب ہم نے ایک نیا ٹاپک سننا شروع کر دیا ہے اے آئی کا، وچ از آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایج. اور یہ ایج جو ہے اب وہ ماننا یہ ہے سائنٹسٹ کا کہ اب یہ ایج ریولوشن لے آئے گی. ایون انفارمیشن ایج میں ایک ریولوشن آ جائے گی. اور جو اے آئی کی آلریڈی چیٹ جی پی ٹی اور مختلف جو آپ کے اے آئی ماڈلز ہیں، وہ اب انسان کی تھنکنگ، انسان کی چیزیں جو وہ کر رہے ہیں ان کو مختلف چینج کر کے رکھ دے گی. تو یہ آپ لوگوں کو ایک اندازہ ہو گیا کہ ہسٹوریکل ایراز کیا تھے اور کس طرح سے ان میں چیزیں آگے بڑھیں. اچھا، سوری میری یہ اسکرین تھوڑی سی، ٹھیک ہے. تو یہ سارا آپ کو ریولوشنز وہ پتہ چل گئی. یار میری سلائیڈز اس میں مزید آگے کیوں نہیں بڑھ رہی؟ تھوڑی سی معذرت.
اچھا اب جو ہم دا بگننگ آف دس ورلڈ پہ آتے ہیں، یہ جو جب یہ دنیا شروع ہوئی، اب ہم آہستہ آہستہ اپنے ٹاپک پہ آ رہے ہیں کہ آل اینجلز اینڈ جنز ور آلویز پریزنگ اللہ اینڈ ورشپنگ ہم. پھر جو ہے ہمیں پتا ہے کہ جنوں میں سے ایک جن جو تھا ابلیس، وہ بہت ہائی ڈوئنگ ورشپ کرتا تھا اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ کائنڈ آف جنس کا لیڈر بن گیا تھا اور فرشتوں میں اس کی آنا جانا ہو گیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کیا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بنائے. تو جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کریٹ کیا تو جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس تمام جنوں سے اور فرشتوں سے کہا کہ ان کو سجدہ کریں. اور پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو بنایا اور پھر ان کو ٹیسٹ کیا. یہ جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اس کو مردود کر دیا، جنت سے نکال دیا. پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو کہا جنت میں رہو. یہ سب آپ لوگوں کو پتہ ہے، اس لیے میں بہت تیزی سے چل رہا ہوں. اور پھر ان کو ٹیسٹ کیا کہ جنت کا ایک خاص پیڑ ہے، اس کے قریب نہیں جانا. وہ چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جنت سے نکال کے دنیا میں بھیج دیا. یہ دنیا جو آلریڈی سیٹ اپ کر چکے تھے اللہ تعالیٰ ان کے لیے. یہ سب سیکوینشل وے میں یاد رکھیے. پھر آدم علیہ السلام کا جو دنیا میں آنا ہوا، بعض لوگ کہتے ہیں وہ پیلسٹائن میں اتارے گئے، بعض کہتے ہیں وہ سری لنکا میں اتارے گئے، اللہ عالم. لیکن بہرحال یہ سب چیزیں، اور حضرت حوا کو جو ہے جدہ میں اتارا گیا، سعودی عرب میں. پھر دونوں ملے، جو ان کی ملاقات ہوئی اس دنیا میں مکہ مکرمہ میں. تو پھر ہیومن ریس جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی، ان کے بعد سے پھر فلرش ہوئی. اللہ تعالیٰ نے تقریباً 1,24,000 پیغمبر بھیجے انہی انسانوں کی ہدایت کے لیے. اور تقریباً 25 پیغمبروں کے نام اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں مینشن کیے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک. اور یہ جو 25 نام ہیں ان کو ہم انشاءاللہ اسٹڈی کریں گے سیکوینشلی. اور پھر وہ مختلف ایریاز کے لیے آئے. ہم دیکھیں گے کہ زیادہ تر مڈل ایسٹ میں اور سب سے زیادہ فلسطین کے گرد ہی آئے. لیکن یہ کہ سب کی اپنی اپنی ایک قوم تھی اور کس لحاظ سے وہ چیزیں آگے بڑھیں. پھر رسول اور نبی میں کیا فرق ہوتا ہے وہ بھی ابھی بات کر لیتے ہیں انشاءاللہ. تو جو 25 پروفٹس آف اللہ قرآن میں مینشن ہیں ان کے نام یہ ہیں: آدم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام. اور یہ بھی سب سیکوینشل ہیں، یعنی کہ لائن سٹیپ بائی سٹیپ ان کے اوقات کے لحاظ سے. آدم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، الیسع علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح یہ 25 جو ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں. اچھا، یہ بھی ایک میں نے چارٹ بنایا تھا اگین سیکوینشلی. یہ چارٹ اس طرح ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد تقریباً یہ سب اپروکسیمیٹ ہے، تقریباً 6 جنریشنز کے بعد ادریس علیہ السلام آئے. پھر ان کی 3 جنریشنز کے بعد نوح علیہ السلام آئے. پھر نوح علیہ السلام کی جب تقریباً یہ 1000 سال زندہ رہے، پھر نوح علیہ السلام کے بعد 10 جنریشن کے بعد ابراہیم علیہ السلام آئے اور دوسری طرف ہود علیہ السلام آئے. اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام سے پھر 61 جنریشنز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کے پھر بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام. یہ ایک جنریشن، یعنی یہ یعقوب علیہ السلام کے دادا تھے ابراہیم علیہ السلام. پھر یعقوب علیہ السلام کے بعد یہ تمام پیغمبر آئے. ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں کیونکہ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا. تو بنی اسرائیل یعنی یعقوب کے بیٹے، یعنی اسرائیل کے بیٹے. تو یہ تمام پھر جو آئے جتنے آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں یہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں. قرآن شریف میں ان کا بہت زیادہ ذکر ہے اور ہم ان کو ریفر بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ سارے بنی اسرائیل والے پیغمبر ہیں جس میں عیسیٰ علیہ السلام آئے. لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک واحد پیغمبر آئے ابراہیم علیہ السلام کی بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے، وہ آخری نبی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چارٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو یاد رکھیے گا. اچھا، اب یہ ایک چیز مجھے انٹرنیٹ سے ملی، اس کے بعد میں نے خود بنایا چارٹ، انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اگلی کلاس میں. کہ یہ دیکھیے یہ سارے پیغمبر ہیں جو کہاں کہاں، یہ فلسطین کا ایریا ہے پورا، ٹھیک ہے. یہ آج کا جارڈن ہے. پھر آپ کو مختلف دوسرے ملتے ہیں. تو دیکھیں زیادہ تر یعقوب، داؤد، سلیمان، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب فلسطین کے قریب آئے، فلسطین میں ہی آئے. پھر الیاس علیہ السلام تھوڑا سا
نارتھ کی طرف تھے. اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تھے، اسماعیل علیہ السلام، آدم علیہ السلام، ان سب کا ذکر مکہ مکرمہ کے حوالے سے ہوتا ہے. تو یہ ایک آپ کو چارٹ ملے گا جس کے اندر آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سے پیغمبر کہاں کہاں تھے. ہمیں پتہ ہے یوسف علیہ السلام کی پیدائش تو فلسطین میں ہوئی تھی، لیکن ان کی جو حکومت تھی وہ آ کے پھر مصر میں ہوئی. پھر انہی کی آل اولاد سمجھیے بنی اسرائیل تھی. پھر موسیٰ علیہ السلام یہیں پیدا ہوئے، پھر ہارون علیہ السلام یہیں پیدا ہوئے. اسی طرح سے آپ کو یمن کے میں جو ہے آپ کو ہود علیہ السلام کی قوم ملتی ہے، صالح علیہ السلام کی قوم یہاں ملتی ہے. ان دونوں پہ عذاب آیا تھا. ان سب چیزوں کو انشاءاللہ ہم ایک کر کے ذکر کریں گے. اچھا، یہ ایک اور چارٹ ہے جس میں اپروکسیمیٹ ڈیٹس آپ کو ملیں گی. تو آدم علیہ السلام کہتے ہیں تقریباً ان کی ایج 950 سے 1000 سال اولڈ تھے. لیکن یہ کہ اس کے بعد سے پھر آپ دیکھیے کہ یہ ایئرز ہیں تقریباً 4000 سے 3000. اس دور میں جو ہے نوح علیہ السلام یہاں پہ تھے. اور یہ سب جو ہیں یہ آپ کو ایکچول یعنی کہ سال مل رہا ہے آپ کو. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے آپ تمام جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں ان کی ایک اپروکسیمیٹ آپ ڈیٹ دیکھ لیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ فرسٹ AD میں آئے، لیکن یہ کہ وہ تقریباً ان کی عمر 33 سال تھی. تو 33 ایئرس کے بعد جو وقت شروع ہوا اس کے 600 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. تو اس چارٹ سے آپ کو یہ ڈیٹس مل جائیں گی. اگین یہ اپروکسیمیٹ ڈیٹس ہیں، 100% تو کسی کو بھی نہیں پتا، لیکن جتنا بھی علماء کرام نے ذکر کیا اس کا ذکر یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے. اچھا، رسول اور نبی میں فرق کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے. رسول مسلم اسکالر سے کہ 313 رسول آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ہر رسول کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ ایک نئی شریعت لے کے آتا تھا، ایک نئے سیٹ آف لاز جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہوتے تھے اس وقت کی قوم کے لیے. اور پھر باقی جو دوسرے پیغمبر آئے، بہت سے ایسے نبی تھے کہ جنہوں نے دوسرے رسولوں کی شریعت کو صرف آگے بڑھایا، کنٹینیو کیا. ٹھیک ہے. تو رسول پیغمبر تو ہم کہتے ہیں تقریباً نبی 1,24,000 آئے، لیکن اس میں سے 313 رسول کا حوالہ ملتا ہے احادیث کے ذریعے. قرآن شریف میں 25 پروفٹس کا ذکر ہوا ہے. ٹھیک ہے. ان میں سے جو رسول جو ہے وہ ایک نئی شریعہ ریسیو کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. نبی جو ہے وہ کسی دوسرے کی شریعت کو فالو کرتا ہے. اور ایک نبی جو ہے وہ رسول نہیں ہو سکتا، لیکن رسول جو ہوتا ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ 5 جو ان تمام پیغمبروں میں سے ہیں جن کو اولو العزم کہا گیا ہے، جن میں سے حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 ایسے رسول اور نبی تھے کہ جن کو اولو العزم کہا گیا ہے. کہ یعنی کہ یہی نوح علیہ السلام کے بعد سیلاب آ گیا تھا، ایک نئی سلسلہ شروع ہوا. ابراہیم علیہ السلام کے بعد سارے پیغمبر انہی کی جنریشن سے زیادہ تر آئے. موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جتنا قرآن شریف میں آیا ہے اتنا کسی اور نبی کا نہیں آیا. عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ ایک آپ سمجھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ہی شریعت کو آگے بڑھایا، لیکن یہ ان کو بھی اولو العزم میں شامل کیا گیا ہے. اچھا، اب دیکھیے، اب ہم آخر میں، کیونکہ آج وقت بہت ہو گیا، اب ہم سوال جواب لے لیں گے، لیکن تھوڑا سا کیونکہ آج مجھے پیغمبروں کو کور کرنا تھا تو ہم صرف حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم سوال جواب لے لیں گے. حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی تھے. تقریباً 1000 سال ان کی عمر تھی. قرآن شریف میں ان کا ذکر 25 دفعہ آیا ہے، اور ان کو ابو البشر بھی کہا جا سکتا ہے یا کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ فادر آف ہیومن بینگ تھے، انسان کے باپ تھے، انسانیت کے. اور ان کو صفی اللہ بھی کہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نیک بنتے تھے، گاڈس پائس ون. ان کا جو ٹائم ہمیں ایگزیکٹ ٹائم نہیں، اپروکسیمیٹ ٹائم تو ہم نے بتا دیا، لیکن ایگزیکٹ ٹائم ہمیں نہیں پتا کہ وہ کب آئے تھے اس دنیا میں. اللہ تعالیٰ نے انہیں، قرآن شریف میں مینشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں چیزوں کے نام سکھائے. تو اس کا سورۃ البقرہ میں آتا ہے کہ then Allah gave Adam knowledge of the nature and reality of all things and everything and set them before the angels and said inform me of the names of these if you are truthful. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھائے، اور پھر بلکہ پھر فرشتوں سے پوچھا. فرشتوں نے ان چیزوں کو کہا کہ ہم وہی جانتے ہیں جو اللہ نے ہمیں سکھایا ہے. تو پھر انہوں نے آدم علیہ السلام سے کہا، اور آدم علیہ السلام نے وہ تمام چیزیں ریپیٹ کی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام رہتی دنیا تک کا علم، انسانیت کے لیے ان کو تمام چیزیں سکھا دی تھیں. اچھا، اب یہ ایک نقشہ ہے، اس میں آپ دیکھیے کہ جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی جو ہے وہ اپروکسیمیٹ جہاں پہ انہیں اتارا گیا.
تو یہ مکہ مکرمہ میں وہ آ کے ملے تھے حضرت حوا سے، لیکن بعض کہتے ہیں فلسطین میں اتارے گئے، بعض لوگ کہتے ہیں وہ سری لنکا میں یہ اس جگہ پہ اتارے گئے، پھر وہاں سے وہ ٹریول کر کے آئے تھے، حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا تھا، پھر وہ مکہ مکرمہ آ گئی تھیں اینڈ سو آن۔ اچھا، حابیل اور قابیل، جس طرح میں نے شر اور بد کی وہ کی تھی، تو ہم یہ لاسٹ ٹاپک ہے۔ حابیل جو ہے، حابیل اور قابیل حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اور حابیل کا ذکر جو ہے، ان کا ذکر جو ہے قرآن میں سورہ مائدہ میں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی کے دو بیٹے تھے، ایبل اینڈ کین ان کو کہتے ہیں انگلش میں، لیکن حابیل اور قابیل۔ اور یہ ان کے ساتھ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ہر کسی کے ساتھ ایک ٹوئن سسٹر بھی بورن ہوتی تھی، کیونکہ ایک لڑکا ایک لڑکی۔ تو جب جو حابیل کی سگی بہن تھی، ظاہر بات ہے اس میں یہ تھا کہ سگی بہن سے شادی کرنا جائز نہیں تھا، لیکن آپ جو دوسرے جو اس کے قابیل کی جو فار ایگزامپل بہن تھی، اس سے حابیل کی شادی ہو سکتی تھی۔ تو اس طرح سے اس میں ان کا ڈسپیوٹ ہوا، اور پھر اس حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اللہ کے حکم سے کہ تم لوگ اللہ کے راہ میں قربانی کرو، اور جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اس کی بات مانی جائے گی۔ حابیل سیکریفائس واز ایکسیپٹڈ کیونکہ وہ ایک نیک انسان تھا۔ قابیل جو ہے وہ اس بات پہ ناراض ہو گیا اور اس نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر باقاعدہ اس کو ایک کوا بھیج کے اس کو سکھایا کہ باڈی کو، مردے کو زمین میں دفن کیسے کرتے ہیں۔ تو یہاں سے انسانیت نے سیکھا کہ جب آپ کا کوئی مر جائے تو اس کو آپ دفن کیسے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ تو حابیل تھے جو کہ ایک بہتر بیٹے تھے حضرت آدم علیہ السلام کے۔ قابیل جو تھا وہ ایک مسچیوس آدمی تھا، اور اس کو جو ہے دشمنی تھی، تو حضرت حابیل سے بہت زیادہ نفرت بھی کرتا تھا۔ اور بہت سے لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ سارا واقعات مکہ مکرمہ کے قریب ہی ہوئے۔ ایک نیریشن ہے امام الطبری کی کہ دیٹ ونس قابیل کلڈ حابیل، ہی لیفٹ فور یمن، وہ یمن چلا گیا تھا اور پھر اپنے باپ سے دور چلا گیا تھا، اور پھر بعد میں حضرت آدم علیہ السلام بھی جو ہیں رائٹ، آدم علیہ السلام کو چھوڑ کے وہ یمن چلے گئے تھے۔ Some other reports suggest that this event took place in Syria near Mount Qaysoon۔ یہ بھی ایک بہت مشہور شام کا پہاڑ ہے جس کا ذکر ہوتا ہے، ابھی ہم آگے بھی ذکر کریں گے۔ There is a grave of 15 meters long that people think that it is a grave of Habil۔ Again یہ تمام چیزیں ہمیں ملتی ہیں، لیکن اللہ عالم کہ اس میں کتنی سچائی ہے اور کتنی نہیں۔ اچھا جی، آج جو ہے کہ کلاس بس اب اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام میرا یہی تھا کہ آج میں تمام پیغمبر 25 پیغمبر کور کر لوں گا، لیکن وقت نے اجازت نہیں دی۔ اب ہم کچھ سوال جواب لے لیں گے، تو میں یہ ریکارڈنگ یہاں پہ ابھی بند کروں گا، پھر دوبارہ سے ریکارڈنگ شروع کروں گا تاکہ یہ ہمارا سیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے۔ آپ لوگ پلیز اپنے ہینڈز ریز کر دیجیے گا تاکہ میں ایک ایک کر کے آپ لوگوں کے سوال لے لوں، اور جیسے ہی پھر سوالات جو آج کی کلاس سے متعلق سوالات ہیں یہ پورے ہو جائیں گے تو پھر ہم ایک اوپن ڈسکشن کریں گے جس میں سب لوگ آ سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ سب سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔